يسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, so I want to start today's lecture or bayan. It's just a little talk that I want to share my views about it, about this new year, that we have all witnessed many New Years in our lives in the past. And the same rituals, same thing, it repeats again and again, again and again. For example, celebration parties, dance parties, drinking, fireworks, firing, you're on the bike, you're on the car, there's a mayhem going on, in this very day. And this is something that we have witnessed all our lives. Then what happens is the clock, it strikes 12 o'clock. It's when a clock, it gets to 12 o'clock, all of us, we are tired and knackered. And then we go to our beds and we sleep. Yeah. So in the next morning, we wake up again and we remember, oh, we have got this, resolution. We made some resolutions. Let's act upon it, So we start acting upon our resolutions. We've got a long list, 7 this, 7 that, 2 this, 3 this, all the lists. We bring it up and then we start working on it. It only lasts for a day and it succumbs to our desires. یہ دم توڑ دیتی ہے. یہ جو ریزولوشن ہے یہ ہمیشہ کی طرح ساری زندگی مطلب کہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور یہ ریزولوشنز چل رہی ہیں اور اس ریزولوشنز میں کبھی بھی کوئی برکت نہیں ہوئی. اس ریزولوشن پہ کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. It seems as if it's just a bubble, that is created. Is big. It's very big because the whole universe, the whole world is, attending it. And this thing, resolution, it keeps on repeating. But it lasts only, a day or two of January. And then you come back to your routine, Now this, so, something that we need to step back. Okay? We need to step back and look at the bigger picture and find out that where are we standing? What's our situation? What is our condition? Only then you'll be able to make a decision about your resolutions. The problem here is کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو مقام ہے وہ کیا ہے. ہمارا جو اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ کیا ہے. اب جب انسان کو جب اپنے حالات سے گزرتا ہے تو اس کو جب وہ دیکھتا ہے, اینالائز کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار I need to do some resolutions. تو پھر وہ resolutions کو کے اوپر ایکٹ کرتا ہے, پھر وہ resolutions کی لسٹ بناتا ہے. There's a margin. ٹھیک ہے نا. پھر he starts acting upon it. But here, it's everything is opposite. We don't know our identity. We don't know our condition. We don't know where we're standing, right? So یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. It's a very different perspective. It's not going to be a normal perspective جو ہر سال ہوتا ہے کہ نیو ایئر آ گیا جی, what are the resolutions, نماز پڑھیں گے جی, قرآن پڑھیں گے جی, سچ بولیں گے, آفس ٹائم پہ جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. I've seen this all my life and you must have seen this as well in your whole life. So we need to understand this. So I'm going to present to you, the power philosophy. Power philosophy کو آپ کو میں present کرتا ہوں انشاءاللہ, اور اس کو آپ understand کریں. اس کو جب آپ understand کریں گے تو انشاءاللہ
آپ کو اور ہمیں اپنی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاور کو میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا رزلٹ آپ کو بعد میں ملے گا. پاور از, واٹ از پاور بیسکلی؟ پاور از, اٹ کنسسٹ آف تھری تھنگس. نمبر ون از یور فزیکل اسٹرینتھ, کہ آپ ہاؤ اسٹرانگ یو آر فزیکلی اف یو آر این انڈیویجول. And if you're a nation, then how strong your army is. That is your physical strength and power. Number two is your wealth, which is your gold, silver, currency, all the wealth that you have. It plays a very important role. And number three is your intelligence. Your intelligence ki wajah se you have got science and technology, and you are able to make the right decisions at the right time. So if you have these three things, then you are the most powerful person or nation on the face of this earth. So when you stand in front of your enemy, and if your enemy does not have these three things, or he has the three things, but they are not that strong, this enemy will be defeated very easily, and he will give up. He will give in, and he will accept the defeat, and he'll give in psychologically, mentally, spiritually, in all the ways he has. He will give up, or wo give up kar lega. So now the conqueror conquers it. Is enemy ko wo conquer kar lega. theek hai na? So this does not stop here. A very disturbing thing starts from here. जब एक कौम किसी कौम को conquer करती है तो क्या होता है? उसमें फिर ये होता है कि जो कौम होती है, ये अपना जितना भी उसका ट्रेडिशन, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका उठना बैठना खाना पीना, इस डिफीटेड कौम के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है. अच्छा, जब ये ट्रांसफर करना शुरू होता है, डिफीटेड जो कौम होती है वो ऑलरेडी डिफीटेड होती है, क्योंकि उसने मेंटली तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी एक्सेप्ट कर लिया. नाउ ही इज एब्जॉर्बिंग ऑल दोस ट्रेट्स फ्रॉम दिस कॉन्करर, और वो उसके बाद उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, ही स्टार्ट्स लूजिंग दैट. अपना कल्चर लूज करना शुरू हो जाता है, अपना रिलीजन लूज करना शुरू हो जाता है, अपनी ट्रेडिशंस लूज करना शुरू हो जाता है, अपना खाना पीना उठना बैठना सब लूज करना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप यू हैव गिवन अप. और ये नई कौम आपके अंदर ट्रांसफर कर रही है इंफॉर्मेशन, एक सैलाब आ रहा है, अब आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एक टाइम आता है यू कंप्लीटली लूज योर आइडेंटिटी. सो अब यू एंड द कॉन्करर बिकम्स द सेम. अब आपका स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा? जो उन्होंने आपको दिया है, दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड. अब ये जो कौम जिसको कॉन्कर कर लिया गया है, डिफीटेड कौम है, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करती है, और ये उसका स्टैंडर्ड बन जाता है कि हमने ये अचीव करना है, हमने इनको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे खिलाना है, ऐसे सुलाना है, इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को, इस रिलीजन को, इस स्पिरिचुअलिटी को हमने, अब जो है हमारा नया एम बन गया हुआ है. ठीक है. अब ये वो लोग हैं इस कौम के जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हों. अब इसी कौम में से कुछ लोग हैं जिनकी जो ओरिजिनलिटी है इंटैक्ट है, वो अभी चेंज नहीं हुए, क्योंकि जो सैलाब आ रहा था इंफॉर्मेशन का और आइडेंटिटी लूजिंग प्रोसेस का, उसको कोई चीज रोक रही है, जिसकी वजह से चंद लोग जो हैं चेंज नहीं हो रहे हैं. ये चंद लोग कौन है? ये जो चीज जो उसको रोक रही है क्या है? दैट इज द फोर्थ फोर्स. ये तीन चीजें, तो तीन फोर्सेस तो मैंने आपको बता दी: फिजिकल स्ट्रेंथ, वेल्थ एंड इंटेलिजेंस. देयर इज अ फोर्थ फोर्स विच इज ईमान. ये आपका जो ईमान है, ये इन चंद लोगों को उस जो सैलाब आ रहा था, उस सैलाब को रोक रहा है, और इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, स्टिल इंटैक्ट. ठीक है. अब जिन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी हुई है,
وہ ان کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. یہ اوریجنل جو لوگ ہیں ان کی سٹینڈرڈ وہی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو آئیڈینٹی کھو چکے ہیں ان کو کہتے ہیں پینڈو. ان کو کہتے ہیں کہ تم پینڈو ہو, تم مولوی ہو, تم یہ ہو, تم بیکورڈ ہو. اب ناٹ نوئنگ کہ آپ لوگ اپنی آئیڈینٹی تو کھو چکے ہیں, یہ لوگ اوریجنل ہیں اور ان کی آئیڈینٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی فار ایگزامپل افغانستان میں, ٹھیک ہے, افغانستان میں یہ جو فورتھ فورس ہے ایمان کی, یہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ 45 نیٹو کنٹریز نے ان کو بدلنے کی کوشش کی. وہاں میکڈونلڈس کھولے, وہاں پر انہوں نے برگر کنگز کھولے, وہاں پر انہوں نے سینماز کھولے, لیکن ان کی جو آئیڈینٹی تھی وہ انٹیکٹ ہونے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, جو جتنا بھی فلو آ رہا تھا اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ جو فلو ہے وہ واپس چلا جاتا تھا. ایونچولی جو جو یہ 45 نیٹو کنٹریز جن میں سپر پاورز بھی تھے ان کو ہار ماننی پڑی, اور ہار مان کے وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ قوم جو کانکرڈ ہو گئی ہے, جو ڈیفیٹ ہو گئی, وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو ڈیفیٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے آئیڈینٹی کو اپنی لوز کر دیا. لیکن ہم ایز اے پاکستانی آپ سوچیں, یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی فلسفی بتائی جس کو انڈرسٹینڈ کریں, کہ ہمیں کسی نے بھی کانکر نہیں کیا اور ہمیں کسی نے ڈیفیٹ نہیں کیا, لیکن ہم اس اپنی آئیڈینٹی کو وقت کے ساتھ ساتھ کیسے لوز کر رہے ہیں. ہم اس چیز کو لوز کر رہے ہیں اور ہم اتنا زیادہ انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں کہ جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں, جتنی بھی روایات ہیں, جتنے بھی سیریمنیز ہیں, یا جو بھی چیزیں ہیں, ہم جو ہے کسی اور جگہ سے لے رہے ہیں. اور ہماری جو آئیڈینٹی تھی وہ کسی انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہم اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے کہیں اور سے اس کو اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس تو ایک سسٹم تھا. اب دیکھیں نا, اب یہ جو چیز میں اس پہ آتا ہوں بات پہ, کہ یہ جو نیو ایئر ہے, ویلنٹائنس ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح ہی برتھ ڈیز ہیں, کرسمس ہے, یہ جتنے بھی اب جیسے یہ نیو ایئر کا جو ہو گیا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ویسٹ سے آئی ہیں, جس کے اوپر ہم لوگ انفلوئنسڈ ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس تو ایک ایسا سسٹم تھا جو سب سے بہترین سسٹم تھا, اور اس سسٹم کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دی گئی تھی. اس کو بتایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک بہترین نمونہ بنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس نمونہ مطلب اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ دنیا میں ترقی کریں گے. اب وہ جو چیزیں لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اپنے طریقے لے کے آئے, ان سب کو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ فار سم ریزن میڈیا کے ذریعے ہوا, ہمارے اندر چینجز آئیں, ٹی وی کے ذریعے آئی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے آئی, یہ چیزیں آئیں, اور ہمارے اندر سے ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کو ہم آہستہ 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 لوز کر رہے ہیں. اور اب ایک سٹیج آ چکی ہے کہ جس میں سے ہم اب جتنی بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں, جتنی بھی سیریمنیز ہوتی ہیں, اس سب میں ہم لوگ ایک 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 ایسا مطلب آئیڈیا, ایک آئیڈیالوجی جو ہے ویسٹ سے آئی ہوئی, ہم اس کو اپناتے ہیں, اور ہر سال ہم ایک نیو ایئر کو مناتے ہیں. اس وقت یہاں پر بھی میرے ساتھ سارے ریسٹورنٹس ہیں, ادھر پیچھے پارک ویو ہے, یہاں پر بھی تھوڑی دیر میں فائر ورکس ہونے والے ہیں, یہاں پر گانے چل رہے ہیں, کوئی میوزک چل رہا ہے. اب یہ ساری جو سسٹمز ہیں یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں, یہ ہمارے اندر کیسے آ گئی ہیں, اور ہمیں جو سسٹم دیا گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ دیا گیا تھا, ہم نے وہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کی اپیرنس کے بارے میں کہ وہ کتنے کانشیس تھے.
کہ وہ جب مکہ میں تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کا صدل کرتے تھے، پیچھے کرتے تھے بالوں کو، کیونکہ اس وقت مکہ میں جو مشرکین تھے وہ سائڈ سے مال نکالتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل کرنا چھوڑ دیا اور اپنی رائٹ سائڈ سے مانگ نکالی، کیونکہ اس وقت وہاں رہنے والے صدل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ان کے ساتھ مشابہت تھی، نبی کریم اس مشابہت کو ختم کر رہے تھے۔ اب نبی کریم صاحب جو ٹربن باندھتے تھے، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس ٹربن کو کہ نیچے نبی کریم نے ٹوپی پہنی، کیونکہ اس وقت لوگ مدینہ میں خالی ٹربن کو باندھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈو اپوزٹ ٹو what the pagans do, trim your mustache and grow your beard۔ اب اس زمانے میں ان لوگوں کی مونچھیں ہوتی تھی اور داڑیاں چھوٹی تھی، نبی کریم ان کی اپوزٹ کریں آپ، ان کے بالکل اپوزٹ کریں آپ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ہمارا جو ہے ان کے ساتھ مشابہت ہو، اس قوم کے ساتھ کسی طرح کی مشابہت ہو۔ یہ میں اپیرنس کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں pull your trousers up، نبی سے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ نبی نے کہا کہ اپنے پونچوں کو اوپر کرو، اپنے ازار کو اوپر کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ازار کو ڈریگ کرتے ہیں، یہ اپیرنس ہے۔ اب عبادات پہ آ جائے اور سیلیبریشنز پہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پہ سیلیبریشنز ہو رہی تھی، تو نبی کریم نے کہا یہ کس چیز کی سیلیبریشنز ہیں؟ تو کہتے ہیں یہودیوں کی سیلیبریشنز ہیں، یہ کفار کی سیلیبریشنز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری صرف دو سیلیبریشنز ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد ہماری کوئی بھی جو سیلیبریشنز نہیں ہیں ہماری۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنی سیلیبریشنز ہیں، ٹھیک ہے، نیو ایئر سیلیبریشنز، ویلنٹائن سیلیبریشنز، کرسمس سیلیبریشنز، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی جتنی سیلیبریشنز ہیں وہ چل رہی ہیں، برتھ ڈیز ہوتی ہیں۔ یہ ساری جو سیلیبریشنز ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جو غیروں کا ایک طریقہ ہے یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گیا؟ جبکہ we were supposed to lead the nations, we were supposed to tell them what is right through our behavior, through our conduct, but ہم لوگ اتنا زیادہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ یہود و نصارہ کو ہمارے قوم اتنا فالو کریں گے کہ حتیٰ کہ ان کا ایک بدبخت آدمی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرے گا تو ہمارا بھی ایک آدمی ایسا کرے گا، وہ اگر سوراخ میں گھسیں گے تو یہ بھی سوراخ میں گھسیں گے۔ تو آج وہ زمانہ ایک طرح کا آیا ہوا ہے کہ جس میں جو ہم لوگ اپنی جتنی بھی سیلیبریشنز کرتے ہیں، وہ سیلیبریشنز جو ہماری شریعت بتاتی ہے یا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن ہم لوگ کانکرڈ ہو گئے ہیں۔ We are the defeated nations and we have received all the information, we have received all the traditions، کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی اور مینٹلی اور فزیکلی ہر طرح سے ہم لوگ we have given in اور we are impressed، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا طریقہ بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیٹرڈیز کے دن جو یہودیوں کا دن ہوتا تھا اس دن روزہ مت رکھو شروع میں، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہودیوں کا دن ہے۔ ایون یو ہیو ٹو ایٹ دا بارک آف دا ٹری، دیکھو اگر آپ نے درخت کے چھال بھی کھا کے اس کو ثابت کرو کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا سیٹرڈے کو، بیکاز یہودیوں کا دن ہے، شروع کے احکامات، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر عقیقہ کیا جاتا تھا، ایک بچے کا، لڑکے کا عقیقہ کیا جاتا تھا۔ یہود جو کرتے تھے ایک گوٹ، ایک بکری ذبح کرتے تھے، لڑکی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم نے کہا لڑکے کا عقیقہ کرو، 2 گوٹس لڑکے کے لیے اور 1 گوٹ لڑکی کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو، ہر سیلیبریشنز کو ان کی، اور ہر جتنا نبی نے کوشش کیا تو ہم اس سے الگ ہونا کی کوشش کی، اس کے مشابہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں؟ either we become the slave of Allah subhanahu wa ta'ala, the perfect deity جس نے آپ کو بنایا ہے، he has given you a system
آپ اس کے slaves ہو جائیں, or detach yourself from Allah subhanahu wa ta'ala just because of some restrictions. آپ جا کے you think that you are free but you are not free. Then you fall in the lap of the society, and the society is going to tell you what to wear, where to go, yeah, which celebrations to celebrate, how to eat, how to talk, who not to talk, کس طرح چلنا ہے, کس طرح اٹھنا ہے. اب یہ سٹینڈرڈز قائم ہو گئے, اب آپ نے سٹینڈرڈز اچیو کرنے ہیں, آپ کے اوپر ایک پریشر, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. اگر آپ پریشر اچیو نہیں کریں گے, اس کو اچیو نہیں کریں گے, اس چیز کو, اس سٹینڈرڈ کو, آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے, آپ کو کہیں گے یہ پینڈو ہے, یہ مولوی ہے, یہ بیوقوف ہے, اس کو نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس پریشر میں پھر انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا. تیسری آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے غلام بن جائیں, کارنل ڈیزائرز وچ از مور لائک این اینیمل, جو آج کل ہے. یو سم ٹائمز آئیڈینٹیفائی ایز اے ڈاگ, یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اے کیٹ, مین آئیڈینٹیفائز ایز اے وومن, وومن آئیڈینٹیفائز ایز اے مین. یہ کارنل ڈیزائرز ہے, اس کو فالو کریں گے. تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے, سوسائٹی کو کرنا ہے, نفس کو کرنا ہے اپنے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے. تو یہ ایک 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 وہ ہے مقدمہ جس کو سمجھ لیں, جس پہ غور کریں. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ سولر سسٹم جو ہے ہمارا, سولر کیلنڈر جو ہے, گریگورین کیلنڈر جو ہے, یہ ویسٹ کا سورج کے مطابق جو ہوتا ہے, سورج چاند دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں, بٹ دیر از اے پرابلم ان اٹ. اس کو آپ تھوڑا سا پڑھیں. آج میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم ریزولوشنز کی طرف بھی انشاءاللہ آ جائیں گے, لیکن کچھ میں انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھیں کہ آپ نے ریزولوشن میں کیا چیز کو ایڈ کرنا ہے. آپ نے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم میں کیا غلطیاں ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ریزولوشنز بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو پرانے ریزولوشنز آ رہے ہیں وہ اس پہ نہیں. اب آپ ریئلائز کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈینٹی, وی آر آئیڈینٹی لیس ایکچولی ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سارا پاکستان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز, ایون باتھ روم میں جو کموڈز لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں سب جو ہیں ویسٹ سے انفلوئنسڈ ہیں, اور ہم نے اپنا ٹریڈیشن کلچر سب چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے we are conquered nation, we are defeated nation, we are psychologically, mentally, physically, in all ways we are defeated. اب آپ ایکسپٹ کر لیں, جو وہ آپ کو دیں گے آپ لیں گے اس کو, بیکاز دیٹ ہیز بیکم یور اسٹینڈرڈ ناؤ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس اسٹینڈرڈ کو اچیو نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے ہی از اے پینڈو, ہی از اے مولوی, آپ جو ہے حالانکہ آپ اوریجنل. ٹھیک. اب جو کیلنڈر ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیلنڈر ہے اس کے نام جو ہے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, یہ کس کے اوپر رکھے گئے ہیں. ابھی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے شرک کا حدیث میں. اب یہی انہی شرکیہ ناموں پہ, جیسے 360 بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں ان لوگوں نے, کوئی تھا جناب بارش کا بت, کوئی پیسے کا بت تھا, کوئی اولاد کا بت تھا, کوئی اس کا بت, کوئی اس کا بت. اسی طرح ہی بالکل رومنز جب تک کرسچینٹی قبول نہیں کی وہ پیگنز تھے, ان کے بھی بت تھے, ان کے بھی گاڈز اینڈ گاڈسز تھے, دیوتا اور دیویاں تھیں ان کی. ان کے اوپر انہوں نے یہ نام رکھے. فار ایگزامپل آپ اگر دیکھیں جنوری جو تھا ایکچولی اس کا نام تھا جانوس. یہ ان کا ایک گاڈ تھا رومنز کا, that was called جانوس, who had two faces, ایک فرنٹ پہ لگا ہوتا تھا, ایک پیچھے لگا ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ وہ آگے بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے. یہ ایک گریک, ایک رومن گاڈ, ایک بت, ایک شرکیہ چیز جو ان کے زمانے میں تھی, اس کے اوپر جنوری کا نام ہے. جنوری جانوس, یہ یاد رکھیں. فیبرری کیا تھا؟ فیبرو. ٹھیک ہے نا. گاڈس آف کلینلینس, یہ ایک ان کی دیوی تھی جو صفائی اور ستھرائی کی تھی, جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی, اس نام کے اوپر یہ فیبرری رکھا انہوں نے. مارچ, اس کا نام تھا مارس, یہ رومن گاڈ آف وار تھا. یہ بھی ایک دیوتا تھا ان کا, جو گاڈ کے نام پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. مطلب یہ ان کے شرکیہ عقائد کے اوپر چل رہے ہیں سارا کچھ نام. ٹھیک ہے نا. اپریل تھا, آئبرری اس کو کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بلومنگ فلاورز,
کہ اس زمانے میں جو بلومنگ فلاورز ہوتے تھے ان کے اوپر انہوں نے نام رکھے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مے کیا تھا کہ میاں کیا تھا، ایک ان کا ایک افسانوی ایک شیطان تھا اٹلس کے نام سے، اس کی بیٹیوں کا نام میاں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اوپر مے انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر جون آتا ہے، یہ جولیس سیزر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. جون آتا ہے جس کو یونون کہتے ہیں، یونون، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا لیڈر تھا، یہ اس کی وائف کا نام تھا، ان کا گاڈ تھا سب سے بڑا، جو گاڈس کا جو لیڈر تھا اس کی وائف کا نام تھا یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اب جولائی تھا، یہ جولیس سیزر کے اوپر رکھا ہوا ہے. اگست تھا، اگسٹس جولیس سیزر کا جو جانشین تھا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر سپٹمبر جو تھا، ایکچولی سپٹمبر جو ہے ان کے پاس 7th منتھ تھا، اکتوبر 8 تھا اور نومبر 9 تھا اور دسمبر ایکچولی 10 تھا. لیکن اصل میں مارچ جو تھا نا وہ ان کا نیو ایئر تھا، یہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی، تو اس کو انہوں نے چینج کر کے انہوں نے دسمبر کو، حالانکہ دسمبر کا منتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ 10واں مہینہ، تو 10ویں مہینے میں تو نیو ایئر نہیں ہوتا ہے، تو نیو ایئر ہوتا ہے جا کے ان کے 11واں اور 12واں مہینے جو ان کا مارچ بنتا ہے. مارچ جو ہے وہ ایکچولی ان کا نیو ایئر بنتا ہے. تو دیز آل نیمز are derived from their gods and goddesses and their culture and their traditions, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم لوگ اس ہماری آج کل ساری زندگی میں، ہماری زندگیوں میں، ڈیلی لائف میں یہ چیزیں جو ہے چل رہی ہیں. وی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں کیونکہ ہم اتنے زیادہ مفلوج اور اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ نم ہو گئے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم غیروں کا طریقہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ غیروں کا طریقہ لیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی آئیڈینٹی ظاہری بات ختم ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے. اب میں آپ کو اپنا اسلامک کیلنڈر بتاتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا اور اس میں فرق کیا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ نام بھی زمانہ جاہلیت سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی شرکیہ بات نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری رکھا، ان کو چھیڑا نہیں. جیسے محرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حرام سے نکلا ہوا ہے، ممنوع والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، کہ اس مہینے میں جو ہے حرمت ہے، جنگ نہیں ہوگی. پہلا مہینہ ہمارا سفر ہے، کہ جو سفر ہے نا، یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ جب عربی قبیلے سفر پر نکلتے تھے اس زمانے میں، جب خالی ہوتے تھے، وہ ایمٹینس ہوتی تھی. سفر کا مطلب ہوتا ہے ایمٹینس. جب وہ خالی ہوتے تھے تو وہ سفر پہ نکلتے تھے اور جا کے اپنے لیے کچھ ڈھونڈتے تھے. ربیع الاول، ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، ٹھیک ہے جی کہ بہار کا پہلا مہینہ. ربیع الثانی مطلب بہار کا دوسرا مہینہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جماد الاول، جماد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز سردی کی وجہ سے جب جم جاتی ہے نا، تو اس کو پانی جب جم جاتا ہے تو اس کو جماد کہتے ہیں. اس لیے جماد الاول جو ہوتا ہے سردی کا جو پہلا مہینہ ہو گیا، اور جماد الثانی کا مطلب سردی کا دوسرا مہینہ. پھر اس کے بعد رجب آ جاتا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم اور احترام والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا. اس زمانے میں پانی کم ہوتا تھا گرمی کی وجہ سے، اب ہم گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بکھر جاتے تھے، لوگ پھیل جاتے تھے پانی کی تلاش میں، ٹھیک ہے. پھر رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب جلنا ہوتا ہے، کہ گناہوں کا جلنا، ٹھیک ہے نا. رمضان کے مہینے میں شدید گرمی کا موسم ہوتا تھا اس زمانے میں، اور اس میں روحانیت انسان کی بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا تھا. شوال کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنی کا جب دودھ کم ہو جائے خشک سالی کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انہوں نے شوال نام رکھا تھا. پھر اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، کہ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور جنگ اور سفر میں وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور رک جاتے تھے. اور پھر ذوالحجہ آ جاتا ہے جو حج کا مہینہ ہے، جس کا مطلب ہے قصد کرنا، اور اس مہینے میں جو ہے حج ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نام چلتے ہوئے آئے. تو قرآن مجید میں جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الہلال، قل، کہ ان کو بتا دیجئے کہ وہ وقتوں کا حساب لگانے کے لیے حج کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ہی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل،
کہ تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب کو انسان جو ہے نا جان سکے. اس لیے چاند سے ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہوا ہے, جو ہمارا سسٹم جوڑا ہے کیلنڈر کا, ہماری عبادات کا, ہماری زکوٰۃ کا, وہ چاند کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ 11 ڈیز کا جو فرق ہے سولر کیلنڈر میں اور ہمارے کیلنڈر میں, 11 ڈیز کا فرق ہے. 11 ڈیز لانگر ہوتے ہیں جو سولر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے مت کرنا, کیونکہ اس میں اضافہ کرنا کفر ہے. کیونکہ یہ جو مشرکین تھے نا, یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے, حرمت والے مہینوں کو نا چینج کر جاتے تھے یہ لوگ. تو جب چینج کرتے تھے نا تو اس کی وجہ سے جو جنگ والے مہینے تھے اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی, اس میں وہ جنگ کرتے تھے اور غلط کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ کفر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو کیلنڈرز میں نے آپ کو بتائے کہ ایک اسلامک کیلنڈر اور ایک ویسٹرن کیلنڈر, ٹھیک ہے, جو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اب یہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز آ گئی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے, چونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے بہت زیادہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسلامی مہینے کے جو نام ہیں کون کون سے مہینے ہیں, کسی کو زیادہ تر پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اس کا. تو اب جب آپ نے یہ حساب لگا لیا کہ what is our problem, ٹھیک ہے نا, what is our problem, our main problem is کہ we have lost our identities. So our resolution for New Year is that we need to get our identity back. ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو واپس لانا ہے, ٹھیک ہے. ظاہراً اور باطناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ہو, کہ ہر طرح سے ہم اپیرنس وائز اور باطن ہر طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئیں. یہ ہمارے لیے جو ہے نئے سال کا ایک ریزولوشن ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آئیڈینٹی جو ہے, جو ہم شناخت اپنی کھو بیٹھے ہیں, وہ ہمارے پاس واپس آنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اپنے باطن پہ اور اپنے ایمان پہ کام کریں. سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہم آج کل حدیث پڑھ رہے ہیں, اس پہ سب سے پہلی چیز ہے نا شرک کے بارے میں ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان ہے. جب تک انسان کا ایمان نہیں ہوگا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا فورس ایمان ہے, یہ ایمان جب تک آپ کا سٹرونگ نہیں ہوگا تب تک آپ انفلوئنسز کو نہیں روک سکتے. جب آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا تو یہ فلٹر ہوتا ہے ایک طرح کا, یہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور جتنے بھی انفلوئنس آتے ہیں آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی اپیرنس کو یا پھر آپ کے باطن کو اور ظاہر کو یا معاشرے کو, وہ پھر چینج نہیں کر پاتا کیونکہ آپ کا ایمان سٹرونگ ہے. تو اس سال جو نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں ہم اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں. پہلی چیز ہو گئی کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو واپس لیں. نمبر 2 ہو گیا آپ کے ایمان کو اپنے واپس لیں. تیسری چیز ہے جو سب سے بیسک ہے, وہ نماز ہے, صلات ہے. ہم کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز, دس از اے بیٹل آف فجر, ظہر عصر مغرب عشاء نماز جو ہے ہم مسجد میں پڑھیں, مسجد میں جا کے اس کو پڑھیں. یہ ہم ہر طرح سے کوشش کریں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے نا بڑھے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور دوسری چیز ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جلدی اٹھیں اور جلدی سوئیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ نہار مطلب دن بنائے اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کمانے کے لیے, معاش کے لیے بنایا ہے. تو یہ ایک چیز ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کی ریسیٹیشن جو ہے ہمیں ڈیلی کرنی ہے. قرآن کی ریسیٹیشن, جب تک ہم قرآن کی ریسیٹیشن نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں کی کیفیات نہیں بننے والی. قرآن کی ریسیٹیشن سے انسان کے دل کے اندر جو میل لگی ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں آپ تو آپ کے دل کے اندر جو میل لگی ہوتی ہے, کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا جس چیز سے وہ کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے دلوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. ڈیلی اذکار ہم لوگ کریں, ٹھیک ہے نا. اور صحبت اختیار کریں, جیسے یہ بیانات ہو گئے, جیسے کلاسز ہوتی ہیں, حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں. یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے اندر ہمارا ایمان کا لیول جو ہے نا نہیں بڑھنے والا. اس کو ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں, یہ عبادات. اور ان عبادات کو جب ہم کریں گے تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا. اور اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے نا اس کی سپیڈ کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں.
کیونکہ جب انسان تیز سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو آواز نہیں آتی ہے، اس کے آس پاس کیا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو سلو کریں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو ٹائم ملے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تاکہ آپ اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر سکیں، مینج کر سکیں کہ میں نے اتنا آفس کو ٹائم دینا ہے، اتنا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اتنا میں نے اپنے پیرنٹس کو دینا ہے یا اپنی فیملی کو دینا ہے یا اپنے گھر کو دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ ہماری آئیڈینٹی اور جو شناخت ہے جو ختم ہو گئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی. اور سب سے بڑی صورت ہے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار چیزیں، یہ چار چیزیں انسان کر لے تو انسان جو ہے خسارے سے نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقت کی قسم کھا کر، یعنی کہ نیو ایئر بھی ایک وقت ہے، ہر گھنٹہ ایک وقت ہے، ہر منٹ ایک وقت ہے، ہر سیکنڈ ایک وقت ہے. اور ہر منٹ ہمارے لیے، مسلمان کے لیے تو ہر سیکنڈ جو ہے اپنی موت کی طرف وہ جا رہا ہے، ہر سال اپنی موت کی طرف جا رہا ہے اور اپنی موت کی طرف جا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس وقت لوگ کہ کس طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ 2025 میں کس کس کی جو ہے زندگی ختم ہونے والی ہے، اور وہ خوشیاں منا رہا کہ جی میں 2025 میں انٹر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی موت 2025 میں لکھی ہوئی ہے. تو انسان کیسے لاجیکل ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے نیو ایئر پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ نیو ایئر پہ خوشیاں منا رہے ہیں، فائر ورکس ہو رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے اور ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں. مطلب کہ جتنے غلط کام ہوں گے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج رات کو ہوں گے. ویسٹ میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، میں 10 سال وہاں گزارے، مجھے پتہ ہے. پاکستان میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے یہ چیز. نیو ایئر نائٹ اس وقت اتنی پارٹیز ہو رہی ہوں گی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں اتنی شراب پی جائے گی، اتنے غلط کام ہوں گے اور اتنا میوزک سنا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہم ریزولوشنز کریں گے. کس بیسس پہ ہم ریزولوشنز کریں گے؟ مطلب اتنی چیزیں کرنے کے بعد ہم کیا ریزولوشنز کریں گے؟ اور مسلمان تو ہر 24/7 جو ہے ریزولوشنز کرتا رہتا ہے اپنے اندر. وہ تو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ریزولوشنز کرے گا تو وہ اس کے لیے اتنا فائدہ ہوگا. تو آج کا جو میرا جو ٹاک تھی وہ اسی کے بارے میں تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ تو نارمل جو ٹاکس ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ نیو ایئر آ رہا ہے جی، آپ ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک، وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ آور کنڈیشنز، لک ایٹ آور سیلوز ویئر وی آر اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے نا، ہماری کیا کنڈیشنز ہیں، ہم کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ we are acting and we are behaving like a defeated nation who's been influenced by the West, who has lost their identity, and now they are like a defeated nation. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں وقت بھی ہو گیا ہے. اب اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ اس میں بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز کلیئر ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا، کویسچن ہے تو وہ پھر بیٹا آپ لوگ لے لیں، چاہے وہ ہینڈ ریز کریں تو باری باری، کیونکہ پرسن زیادہ ہیں تو باری باری انمیوٹ کر دیں، یا پھر وہ میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دیں تو وہ پھر آپ اس کو پروسیڈ کر لیں، پوچھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ عرفہ امیمہ آپ میں سے جس نے بھی اچھا پہلا کویسچن اگر حارث بھائی اجازت دیں میں کر لوں. جی ہاں ساتھ میں اجازت، میں نے کیوں دینی اجازت؟ اچھا ایک یہ شعیب بھائی، ایک کویسچن آتا ہے نارملی کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں اور یہ جو ریلیجس طبقہ ہے یہ کیوں اتنا آرتھوڈاکس ہو جاتا ہے، کیوں یہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے، کیوں یہ اتنا اینٹی اس میں خوشیوں کے اگینسٹ چلا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے کہ اگر لوگ تھوڑا انجوائے کر لیں، اور کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں وہ ایک سیلیبریشن کر لیں، ہم ہر چیز میں سے سازش کیوں نکالتے ہیں؟ اور یعنی ایک ہم
جیسے کہتے ہیں نا اینٹی سوشل اگینسٹ دی ویو چلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا مثلا کیوں ہم اتنے خوشیوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیوں نہیں خوش رہنے دیتے؟ یہ ایک اکثر یہ کویسچن آتا ہے، اس پہ ذرا پہلے تھوڑا سا ایڈریس کیجیے گا۔ دیکھیے جی، میں نے تو آپ کو بتایا کہ اوریجنالٹی پہ میں نے بات کی تھی کہ جب انسان اوریجنل ہوتا ہے نا تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سٹینڈرڈس کیا ہیں، اس کی خوشی کے لمٹس کیا ہیں، اس کا سرکل کیا ہے۔ جب آپ کی اوریجنالٹی لوز ہو جاتی ہے، اب جب کاپی بن جاتے ہیں آپ، تو کاپی کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو از لائک اے اسٹرے خوشی، مطلب کہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے۔ اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے، کیا چیز میرے لیے غلط ہے۔ اس کو جو بھی آپ دیں گے وہ کھا جائے گا، اس کو جو بھی آپ سنائیں گے وہ سن لے گا۔ مطلب اس کے اندر اتنی کنٹامنیشن ہو گئی ہوئی ہے کہ اس کو کنٹامنیشن فیل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر چیز، مطلب کہ نیو ایئر میں جو خوشی ہے، جو اصل آپ دیکھیں نا ابتدا اور انتہا میں دیکھیں کہ اصل خوشی کیا ہے نیو ایئر کی۔ اصل خوشی اس وقت آپ جب دیکھیں راتوں کو باہر نکل کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل خوشی جو ہے وہ شراب پینے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل خوشی جو ہے نا ڈانس پارٹی میں ہے، اصل خوشی جو ہے میوزک میں ہے۔ اصل خوشی کیا ہے؟ یہ ایکچولی ٹیمپرری چیزیں ہیں ساری۔ یہ ہپوکریسی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، الغناء ينبت النفاق، کہ غنا کیا ہے، میوزک کیا ہے، آپ کے اندر ہپوکریسی کو پیدا کرتا ہے، ٹیمپرری آپ کے ڈوپامین لیول کو خراب کرتا ہے وہ، اور ریز کرتا ہے۔ جب آپ کے ڈوپامین لیول کو ریز کیا ہے تو نیچرل آپ کا ڈوپامین لیول ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ شیٹر ہو جاتا ہے، اب اس کو وہ چیز چاہیے بار بار، اب وہ اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جو غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل نارمل ایک ازدواجی زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا سارا زنا کے بارے میں، فورنیکیشن کے بارے میں، اس وقت دیٹ از آن دا رائف، جو آپ کے معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے، جو آپ کے معاشرے کو بالکل برباد کرنے والی، آپ کی فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑنے والی۔ یا ہو نا میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے میں ویسٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، دے آر ویری ہیپی پیپل، پھر میں مانوں کہ یار ٹھیک ہے وہ خوشی بڑی اچھی ہے، بٹ آئی ہیو سین دیم کرائنگ ایوری ڈے، دے کم بیک ٹو دیئر ہومس، دیئر از نو ہوم، دیٹ از اے ہاؤس، دے کم بیک ٹو 4 walls and a roof، اکیلے لوگ ہیں، اینڈ دے اینڈ اپ ان اولڈ ہاؤسز۔ اور جس طرح میں نے وہاں پر عورتوں کو دیکھا، سنگل مدرز کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے سڑکوں پر، اور جس طرح میں نے بندوں کو دیکھا کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے مار رہے ہیں عورتوں۔ اب آپ مجھے دیکھیں، میرا ایک دوست اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، بیوی نہیں گرل فرینڈ تھی، گالیاں دے جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی تجھے گالیاں دے جا رہا ہے؟ اس کو کہتا ہے شی نیور فلز اپ دا فریج۔ میں نے کہا کوئی شرم کر بغیرت آدمی، تو کہتا نہیں وہ کام کرتی ہے، پیسے لاتی ہے، اس کو فریج بھرنا پڑے گا، میں کیوں بھروں فریج؟ اب یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے نا جا کے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی اور اس کی انتہا یہ ہے، اچھا یہ اس کی انتہا ہے اس خوشی کی جس کو مولوی منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کو ماں باپ منع کرتے ہیں، کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ نہ کرنا، اگر تم کرو گے تو یہ تمہاری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں پیدا کریں گی۔ تو اس لیے دے تھنک ایکچولی اپنے ویل وشرز کو سمجھنا چاہیے۔ اب جس سے وہ نفرت کرتے ہیں وہ ایکچولی دے آر دے ویل وشرز، وہ اس کو اس کانسیکوینسز سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ مولوی کو پیسے تھوڑی دے رہے ہیں مجھے کوئی کسی کو نصیحت کرنے کے، یا ہونا مجھے پیسے دے رہے ہو تو میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے میں تو پیسوں کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، میں تو پیسوں کے لیے کر ہی نہیں رہا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم اے ویل وشر، میں آپ کا ویل وشر ہوں، مجھے آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آئی ہیو سین دیٹ، لوگوں نے دیکھا ہے، انبیاء نے ہمیں منع کیا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ پھر جو خوشی ہے جس کے پیچھے جا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ ایکچولی۔ اب وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں تب کیا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ایڈریس اٹ ویری ویل۔ اچھا اسی میں ایک چھوٹا سا کویسچن، پھر آپ باقی آڈینس سے لیجیے ہوسٹ۔
اور باقی بھی کیجیے. آپ نے ماشاء اللہ اس میں بھی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا، بٹ آئی ووڈ ریکویسٹ اگر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے کہ وٹ از دی ڈفرینس بٹوین ڈوپامین رش اینڈ ریئل ہیپینس. جو اصل وٹ از ریئل ہیپینس، وٹ از ریئل خوشی، جو ایک انر سیٹسفیکشن ہے. اس کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، جو اندر کا سکون، اگر یہ بادشاہوں کی اولادوں کو پتہ چل جائے تلوار لے کے آ جائیں. تو بالکل. یہ وٹ از ریئل ہیپینس، یہ اندر ڈوپامین رش جو کک ایک ہوتی ہے اس میں اور خوشی میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب جو ہے نا دل کا سکون ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، خوشی الگ چیز ہے. اچھا خوشی کو انڈرسٹینڈ کریں، خوشی کا گراف کیسے جاتا ہے؟ ایسے، ٹھیک ہے. ڈوپامین کا گراف کیسے، سوری اپنا سکون، دل کا سکون اور اطمینان کا گراف ایسے جا رہا ہوتا ہے. اب خوشی کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میں نے گاڑی لی، بالکل برانڈ نیو شو روم سے نکالی، میری خوشی کہاں جا رہی ہے؟ یہاں پہ آگے گراف. میں واپس چلا کے لا رہا ہوں اور میں نے کھمبے پہ گاڑی مار دی، میری خوشی کہاں گئی؟ نیچے. ٹھیک ہے. پھر میں نے کچھ اور لیا، خوشی کہاں گئی؟ اوپر نیچے اوپر نیچے. اس میں انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. یہ آپ کے ڈوپامین رشز ہے کہ آپ نے کوئی چیز کی، نشہ کیا یا کچھ اور کیا، یہ گانا یا یہ گاڑی کچھ بھی لے، جس سے ڈوپامین لیول آپ کا ہائی ہو جاتا ہے، پھر ایک دم جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تطمئن القلوب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو 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 لیول ہے اطمینان کا، وہ ہمیشہ سیم تھرو آؤٹ رہتا ہے. اس کو یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی. ٹھیک ہے جی، وہ بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے ہیں، بندے بھی بیٹھے ہوئے سارے آگے. تو ایک بندہ آتا ہے کان میں آ کے کہتا ہے حضرت آپ کا جو شپ آ رہا تھا، جو مرچنڈائز لے کے آ رہا تھا، وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، آپ کے پیسے سارے برباد، لاکھوں کروڑوں کا نقصان. تو انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں الحمدللہ، تو اور اپنا بیان جاری کیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہی بندہ آیا اور کہتا حضرت ایک خوشی کی خبر ہے. جی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ جی جو شپ کی جو نیوز تھی وہ غلط ہے، آپ کا مرچنڈائز، آپ کا سارا جو سامان ہے وہ بچ گیا. انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، الحمدللہ. تو وہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ جب اس نے آپ کو اتنی بیڈ نیوز دی تو آپ نے کہا الحمدللہ، جب اس نے آپ کو اچھی نیوز دی تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو کہتے ہیں بھائی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اس مال کے جانے سے مجھے کوئی پرابلم ہوئی، مجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تو میں نے کہا الحمدللہ. اچھا اس مال کے آنے سے مجھے کوئی خوشی ہوئی، کوئی مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی، تو میں نارمل تھا بالکل، تو میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کی اطمینان. یہ ہونا چاہیے ہمارا ایم اور سٹینڈرڈ. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے ہم جعلی طریقوں سے اپنے ڈوپامین لیول کو ہم ریز کرتے ہیں. نشہ اور یہ گانا اور یہ بجانا یہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو آپ کا ڈوپامین لیول ایک دفعہ آپ اوپر چلا گیا، اب اس کو وہ چاہیے. یہ نشہ ہی آپ کا کیا خیال ہے واپس کیوں نہیں آتا نارمل سٹیٹ پہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے ڈوپامین لیول بنایا ہوا تھا اس میں اعتدال تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں نارمل چیزیں اعتدال کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں، سوازی زندگی ہو گئی. لیکن آپ نے فورنیکیشن کرنی شروع کر دی، آپ نے پہلے ڈوپامین لیول اتر چلا گیا، اب آپ نارمل پہ آ نہیں رہے. اب ایک عورت کے ساتھ آپ کو گزارا نہیں ہو رہا، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں. یہ کام آپ نے شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو خراب کر دیا، آپ نے سسٹم کو ہی خراب کر دیا. تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اعتدال سے جب ہٹا دیں گے، جب خراب کریں گے اپنے نفس کو، اور آپ کا جو کیمیکل جو امبیلنسز جب انسان کے اندر ہو جاتے ہیں، تو پھر خوشی کے لیول پھر ایسے 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 جاتا ہے. تو ہمیں جو خوشی چاہیے وہ اطمینان والی ہے خوشی، کہ جو ہمیشہ سیم تھرو آؤٹ رہے اس کا گراف، اس کو کوئی چیز ہلا نہ سکے. یہ صحیح چیز ہے جو ہمیں چاہیے. اور اسی کے بارے میں کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن کا. اللہ خبردار، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے. مطلب کہ کیا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے قرآن کی، جو آپ کو نبی اعظم نے دی ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ سیم تھرو آؤٹ رہیں گے، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آنی ہی آنی ہے لائف. اب ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو جو ہے آپ نے کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے لینا ہے، وہ چیز ہے، وہ چیز خوشی ہے، یا وہ چیز وہ آپ کا اطمینان ہے جو سیم تھرو آؤٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟
السلام علیکم سر سر کچھ کویشچنس چیٹ باکس میں شیئر ہوئے ہیں، آپ کائنڈلی انہیں ایڈریس کر دیں. اس میں سے ایک سر حارث کا ہے. سر کیا میں اسے ریڈ کر دوں یا آپ کو مائک انمیوٹ کر دیں؟ آپ اس کو پوچھ لیجیے. جی آپ بتا دیں کیا ہے وہ. اوکے سر. سر کا کویشچن ہے برتھ ڈیز آر سم تھنگ دیٹ ایون مینی ریلیجیس پیپل ڈونٹ کنسیڈر ٹو بی این امیٹیشن آف امیمہ نان حارث مسلم. بھائی کو بیٹا امیمہ حارث بھائی کچھ آنسر دیجیے. حارث بھائی کو مائک ان میوٹ کر دیں، وہ خود کویسچن کر لیں، باقی آپ اوکے ریڈ اوکے. کر لیں. عرفا جی کائنڈلی اور آپ سر کو انمیوٹ کر دیں. اور آپ ایک میسج بھی کر دیں کہ جو جو خود کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں، باقی جن کے چیٹ باکس میں آ رہے ہیں وہ آپ ریڈ کر کے تو لے لیں آنسر. ٹھیک ہے. جی السلام سوال علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت السلام. میرا سوال، آپ نے چونکہ فرمایا کہ جس طرح ویلنٹائنس ڈے ہیں اور نیو ایئرس ہیں اور ہیلووینز اور اس طرح کے تہوار جو ہیں یہ ویسٹ سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری ویلیوز نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی. اس میں آپ نے برتھ ڈیز کا بھی ذکر کیا. جی 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 تو میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بہت سارے لوگ باقی تہواروں کو تو برا مانتے ہیں، لیکن جب برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں. کئی ریلیجس لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو برتھ ڈیز کو برا نہیں سمجھتے اور غیر مسلموں کی نکالی نہیں سمجھتے. تو جی جی. اس حوالے سے آپ کیا ایسی بات کہیں گے جو ہمیں کنونس کرے؟ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو ایک مائلڈ فارم میں نظر آتی ہے نا چیز کہ یار بچے کی ہم نے ایک برتھ ڈے ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کا دن ہے. تو یہ تھوڑا سا خوشی کا دن ہمارے ساتھ یہ الائن ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ چیز. ٹھیک ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی تو ہوتی ہے انسان کو، وہ پہلے دن کی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد سال پورا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑا ہو رہا ہے. تو اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، جو ایک ہم اس کو، ہماری ظاہری بات ہے اس میں ہماری بھی خوشی شامل ہوتی ہے. تو اب ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا اس کا کہ ہم اس خوشی کو کیسے منائیں. تو اب طریقہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم نے وہ پھر وہ ویسٹ سے لے لیتے ہیں اس طریقے کو، اور ہم نے کہتے ہیں یار کیک کاٹنے اور کینڈلز جلانی ہے. اور حالانکہ اس کا بھی آپ اگر دیکھیں، اس کی ہسٹری دیکھیں برتھ ڈیز کی، وہ بھی یہی ہے کہ وہ جو لوگ جس زمانے میں رہتے تھے وہ ایک ایسی دور سے گزرتے تھے کہ اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی، وہ برتھ ڈیز بنا دیتے تھے. اب تک اس کی ہسٹری اس طرح سٹارٹ ہوئی. تو پھر یہ ہماری فیملیز میں آ گئی، یہ چیز آ گئی. تو جب یہ چیز بہت زیادہ ہوئی نا، ویلنٹائنس وغیرہ یہ تو بہت بعد میں آئی ہے. یہ تو سمجھ لیجیے کہ 1970s 40 جب سے 47 سے پاکستان بنا یہ تب سے یہ چیز آ رہی ہے. یہ بہت پرانی آ رہی. جب آپ ایک گناہ کو، ایک غلط چیز کو بار بار دیکھتے ہیں نا پبلک میں ہوتے ہوئے، تو انسان نم ہو جاتا ہے. جب انسان نم ہو جاتا ہے نا تو آپ کو وہ نارمل لگتی ہے. اس وجہ سے یہ برتھ ڈیز جو ہیں بہت نارمل لگتی ہیں اور ہارملیس لگتی ہیں کہ اس میں کون سی بری بات ہو گئی کہ اگر آپ نے کیک کاٹ دیا ہے تو اس میں بری بات تو کوئی نہیں ہے. کیک کاٹنا ظاہری بات ہے، ہارملیس سی ایک چیز ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں. لیکن یہ ابتدا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا سے جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے نا اس کے ریپرکشنز نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ ویلنٹائن پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ویلنٹائن سے پھر کرسمس میں چلا جاتا ہے، کرسمس پہ نیو ایئر پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور تہوار آ جاتے ہیں. پھر آپ ہندوؤں کے تہوار بھی لینا شروع ہوتا ہے، یہ ہولی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا شادیوں میں آج کل چل رہے ہوتے ہیں. اب پھر وہ آپ نے لینے شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کے ریلیجن کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. اور پھر آہستہ 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 جو ہے نا انسان یہ ان میں گھر جاتا ہے. تو پھر ایونچولی پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ لوز کرنا شروع ہو جاتا ہے. برتھ ڈیز کا میرے خیال میں اسی وجہ سے اس کو لوگ اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتے، کیونکہ یہ بہت پرانا ایک چلتا ہوا آ رہا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہوا ہے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. کچھ ریلیجس لوگ بھی ہیں وہ بھی مناتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ویڈیو وغیرہ ہم بناتے ہیں، بچے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، یا کسی کی شادی پہ ہم مووی بنا لیتے ہیں یا پکچر کھینچ کے رکھ لیتے ہیں. اپنے بچوں کی شادیوں پہ بھی ہم نے وہی اسی میں ویڈیو بنائی ہے. وہ کیسا ہے، مطلب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ڈیلیٹ کر دینی چاہیے؟ جی دیکھیے علماء نے تو منع کیا ہوا ہے اس کو.
کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات نامحرم بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات شادیوں میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. اب آپ جس میں اس میں کیپچر کر رہی ہیں ویڈیوز میں، اگر اس میں نامحرم بھی ہے اور اس میں پھر میوزک بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اس میں ایک تو آپ کی پریویسی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو چلو ویڈیو تو ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے فیکٹرز آ رہے ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ جو ہے اور دوسرا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری شریعت میں کبھی اس طرح ہوا نہیں کہ شادیوں کی ویڈیوز بنائی جائیں اور دلہا دلہن کی ویڈیوز بنائی جائیں یا بچوں کی بنائی جائیں. تو یہ مطلب اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ یہ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی سر، چیٹ باکس میں ہی کویشچن ہے، میں ریڈ کر دیتی ہوں. جی جی اس میں فرسٹ ون ہے، ایمان کو اسٹرانگ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا چیز؟ ایمان کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ؟ یس. دیکھیں ایمان کو جو چیز اسٹرانگ کرتی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے عبادات ہے. آپ کی عبادات جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کو اسٹرانگ کرتی ہیں. جب آپ کا عبادات شروع میں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ فیل نہیں کرتے نمازوں کو. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے آپ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، بٹ بیسیکلی وہ آپ کے اندر پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس کر رہی ہوتی ہیں. اور آپ کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دن بھر جو زندگی کے کام ہے وہ سارے میں خود کر رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، میں سارا کچھ کر رہا ہوں، اور آفس میں بیٹھے میں جو ہے نا بزنس آ رہا ہے، میرا دکان میں بیٹھا ہوں میں بزنس آ رہا ہے. تو جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس سچویشن سے نکال لیتے ہیں کہ اس وقت آپ نے جڑ پکڑی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت دکان میں بیٹھا ہوں، آفس میں بیٹھا ہوں، جو بھی ہے پیسے کما رہا ہوں، یہ شاید میرے ادھر بیٹھنے کی وجہ سے میں کما رہا ہوں. اگر میں دکان بند کر دوں گا تو پیسہ نہیں آئے گا. تو اس سچویشن سے یہ جو ایمان کا شفٹ ہے نا انسان کے اندر آتا ہے، اس شفٹ کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، پیوریفائر ہے ایک طرح کا. تو ٹیسٹر بھی ہے اور پیوریفائر بھی. اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس موقع پہ کہ اس بندے کا ایمان کا کیا لیول ہے، کہ آیا یہ میری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کے آتا ہے یا نہیں آتا مسجد. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچویشن سے نکالتے ہیں تاکہ آپ کے ایمان کو ریفریش کر سکیں، تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں. آپ جب وہاں جا کے مسجد میں اللہ اکبر کر کے الحمدللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کرنے والے، میں تو دکان میں بیٹھا ہوا تھا، آپ روزی دینے والے. تو اس سے نا بندہ فریش ہو جاتا ہے. تو عبادات جو ہیں بہت ضروری ہیں. جیسے قرآن کی تلاوت ہوگی بہت ضروری ہے، ذکر اذکار بہت ضروری ہوتے ہیں، اور صحبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کیونکہ نیک بندہ ہو اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کوئی مجالس ہوتی ہیں جیسے لیڈیز کی مجالسیں ہوتی ہیں جس میں نیک عورتیں ہوتی ہیں جو مجلسیں کرتی ہیں، جس میں بیانات چلتے ہیں، دین کی کوئی بات چلتی ہے، یا پھر ملنا کسی ایسے دوست سے جو نیک ہو ان سے ملنا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایمان آپ کا بڑھتا ہے اس سے. السلام علیکم سر. My question is that if we feel like we have discovered ourselves like at a certain stage of life, but جی آواز کم آ رہی ہے آپ کی، بتائیں. جی Ustaz, is it clear now? جی جی So my question was that کہ اگر ہم لوگوں کو لگے کہ like we have tried to discover ourselves in this lost world somehow, اور ہماری نیو ریزولوشن یہ ہو کہ وی ہیو ٹو ڈیڈیکیٹڈلی لرن اباؤٹ اور دین، اسی پیشن کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے اپنی فارمل ایجوکیشن جتنی بھی ہے وہ گین کی، لیکن ایٹ اے سرٹن اسٹیج ڈیو ٹو آپ کہہ سکتے ہیں پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز یا پھر سوسائٹل پریشر، وی کی ناٹ فلی ڈیووٹ اور سیلف ٹو لرننگ دین. جیسے مطلب کچھ سرٹن رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ان کو بھی کرائٹیریاز کو بھی میٹ کرنا ہے. سو وٹ وی کین ڈو ان دیٹ سچویشن کہ اگر ہم لوگ اسی سیم انرجی کو اس دوسرے وے میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہوں، اور ہم لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ جیسے اس دنیا کے لیے جتنے پیشنیٹ تھے اب اس چیز کے لیے بھی ہوں،
So how can we overcome that guilt और उस एनर्जी इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट में ला सकते हैं? जी देखें ना, यही इंसान के अंदर जो जब ईमान की इंटेंसिटी कम होती है ना, और अल्लाह ताला से और जब ताल्लुक़ नहीं बना होता इंसान का, तो अल्लाह ताला से जब ताल्लुक़ इंसान का नहीं बना होता तो दुनिया को वो तरजीह देता है, और वो दुनिया की तरफ टिल्टेड होता है, और दुनिया के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो उसको इम्पोर्टेंट समझता है। और अल्लाह ताला ने जो आपके ज़िम्मे काम लगाए होते हैं, अगर आप वो जब नहीं करते और आप अल्लाह ताला के करीब होना चाह रहे होते हैं, और उन कामों की वजह से जो दुनियावी काम हैं, जो दुनियावी टारगेट्स हैं आपके, या अचीवमेंट्स हैं, या आपने जो भी आपका करियर है, उसकी वजह से आप अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपके ईमान की जो इंटेंसिटी है वो कम है। अब उसको बढ़ाना है, आप उसको बढ़ाने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये यही है कि ऐसे नहीं हो जाता कि आप एकदम बैठे बैठे छोड़ छाड़ के सारा आप अल्लाह वाले बन जाए। इसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ टाइम आपको निकालना पड़ता है, कुछ आपने बैठना होता है, कुछ सोचना होता है, कुछ आपने कुरान, सबसे जो इस वक्त जो आसान आसान चीज़ें पकड़ लें आप, ठीक है ना। एक तो बहुत मुश्किल मुश्किल भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आसान होती हैं। फॉर एग्जांपल कुरान की तिलावत है, आप डेली कहें कि अपने आप से जी कि मैं रोज़ कुरान की तिलावत करूँगी, और 1 पेज 2 पेज आप खुद अपना अंदाज़ा लगा लें उसका, और उसके बाद आप रोज़ाना करें, 2 पेज ही क्यों ना हो, 1 पेज ही क्यों ना हो, और कुरान सारा पढ़ते जाएं आप। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़ातुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ये मोमिनीन की ये खुसूसियात है। तो जब आप अपने ऊपर जब तिलावत करेंगी, जब कुरान पढ़ेंगी, तो दिल के जो मैल कुचैल होती है ना, वो साफ़ होना शुरू हो जाती है, और फिर आप नेक के कामों की तरफ आप एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है दिल में आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद आप डेली के ज़िक्र अज़कार होते हैं, छोटे छोटे मतलब ज़िक्र होते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह अकबर हो गया, इसकी तस्बीह करें सिंपल, और दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सुबह शाम बस 100 दफ़ा कर लें। छोटे छोटे चंक्स से स्टार्ट करें, फिर आप रियलाइज करेंगे, आप फील करेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं। आप कहेंगे यार मैं और करना चाहती हूँ, फिर मैं और करना चाहती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप अल्लाह ताला के करीब होती जाएंगी। और फिर जब आप अल्लाह के करीब होंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली खुद ही मैनेज हो जाएगा। आप फिर दुनिया को भी एक खास अमाउंट एक टाइम दे सकती हैं, फिर अल्लाह को भी टाइम दे सकते हैं। ये मैनेजमेंट फिर वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर आ जाती है। अभी मैनेजमेंट नहीं हो रही आपसे, उसकी वजह यही है क्योंकि आपने एक ही चीज़ को पकड़ा है, वो दुनिया है, तो आप उसके पीछे पड़ेंगे, तो उसी के अंदर ही आप टाइम जो है ना आपका डिवाइड हो रहा है। और बहुत सा जो दीन का जो काम है, बहुत सारे जो आपके ऊपर अहकामात हैं वो पूरे नहीं हो रहे इस वक्त। जो जिम्मेदारियां हैं दीन की वो आप से पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि आपने कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो इसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, ये करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही मैंने आपको बताई, सोहबत है। सोहबत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे इंसान बहुत चेंज होता है। नेक लोगों की सोहबत में रहे तो इंशाल्लाह आप देखिए आप जो है ना अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे इजीली। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, हाउ टू डील विद मोडेस्टी एट आवर फेस्टिवल्स लाइक मैरिजेस एंड ऑल दैट। देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉरल टीचिंग्स प्लस मॉरल एजुकेशन प्लस प्रिकॉशंस। अक्सर मॉरल टीचिंग्स को ले लेते हैं हम, प्रिकॉशंस को छोड़ देते हैं। असल मेन चीज़ प्रिकॉशंस है। यू कैन नॉट गिव अ लोडेड गन टू ए चाइल्ड and tell him that look this is a gun, this is the trigger, don't pull the trigger, you can play with the gun, ठीक है ना। प्रिकॉशंस आप उसको देंगे, वो ट्रिगर दबाएगा और फायर होगा, बच्चे को आप देंगे। इसी तरह ही आपने जो प्रिकॉशंस होती हैं वो ये है कि आप उसको गन के बारे में बता दें, एजुकेट कर लें, लेकिन उस गन को उठा के छुपा दें। ये गन उसको देनी नहीं है आप, वरना वो फायर करेगा। इसी तरह ही इंसान जो है को अल्लाह ताला ने प्रिकॉशंस दी हुई है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिस पे आपने नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल कुछ शादी वाली जगह हो गई है, अब मेरे ख़ानदान में बहुत शादियाँ होंगी, मैं पिछले पता नहीं कितने अरसे से गया ही नहीं हूँ शादियों पे। अब लोगों को पता है कि यार इसने आना तो है नहीं है, क्योंकि जब तक अलग नहीं होगी शादी करने का वो निकाह का तरीका कार, तो मैं नहीं जाऊँगा उस शादी पे। तो उसमें फिर आप ना जाएं,
ایسے فیسٹیولس پہ. یہ پریکاشن ہے کیونکہ آپ جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ ان میں سے ایک بننا شروع ہو جائیں گے. تو اب آپ نے پریکاشنس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے الگ کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے جی اس سے تو رشتہ دار بارے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی سے ایک دن پہلے چلے جائیں, جا کے ان کو گفٹس وغیرہ یہ چیزیں دے کے جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ جائیں اور کہہ کہ یار میں آ نہیں سکتی کیونکہ کچھ جو یہاں پر جو مکسڈ وہ ہے گیدرنگ وہ ہمیں اس سے اجازت نہیں ہے, یا اس کے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ گفٹ دے کے واپس آ جائیں تو آپ کی رشتہ داری بھی خراب نہیں ہو. تو یہ فیسٹیولز میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, مکسڈ فیسٹیولز نہیں ہونے چاہیے بالکل بھی, اور کیونکہ یہ پریکاشنز نہیں ہے. اگر آپ پریکاشنز کیونکہ اس میں پھر کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں آ جاتے ہیں اور پھر کچھ کیسز بن بھی جاتے ہیں پھر جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ شریعت کے کچھ رولز ہوتے ہیں, وہ رولز جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ریپرکشنز آتی ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کا سسٹرز کا اگر فیسٹیول ہے تو سسٹرز پھر اپنا الگ فیسٹیول کریں, بردرز کا ہے تو بردرز اپنا الگ کریں, یا پھر بیچ میں بالکل ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں مکس گیدرنگ ہو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. ون مور کوشچن ہے, اگر دین میں خود کو زیادہ انویسٹ کرنے کا دل ہو اور ہم دل سے کریں بھی خود کو تو باقی دنیا چھوٹتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. پھر جب کوئی کہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ ہم سٹبن دکھنے لگتے ہیں تو پھر دوسروں کو کیسے اس جانب راغب کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہوتی ہے. جب بھی انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو سب سے پہلے بات یہی ہوگی, وہ کہیں گے یار تمہارا بیڑا غرق ہو جانا ہے, تمہارا کام چھوٹ جانا ہے, تمہیں یہ ہو جانا ہے, وہ ہو جانا ہے. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو دین میں آئے ہیں نا, انکلوڈنگ می, ٹھیک ہے نا, سب نے دین میں آنے کے بعد زیادہ خوشی ڈھونڈی, زیادہ پیسہ آیا اور زیادہ کام ملا ان کو. میں پہلے جب دین کی طرف نہیں تھا انگلینڈ میں 12 13 14 گھنٹے کام کرتا تھا میں آفس میں. اتنا سخت رگڑا لگتا تھا کہ میرا یہ ہاتھ جو ہے نا ماؤس پکڑ پکڑ کے, میں کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر تو یہ میرا خراب ہو گئی تھی یہ سائٹ, اتنا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر میں دین کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ یہ کام کم ہونا شروع ہو گیا, ٹائم سکویز ہو گیا, پیسے انکریز ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو مجھے 14 گھنٹے میں دے رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 گھنٹے میں دینا شروع کر دیا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک پولٹری فارم میں مرغیاں ہوتی ہیں بہت ساری, اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے مالک جو ہے وہ ایک جگہ میں وہ ڈال دے دانا, سارے آ کے وہاں سے کھا لیں. اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہی ایک ایک دانہ ادھر پھینک دے, ایک دانہ ادھر پھینک دے. اب مشقت ہو رہی مرغیوں کو, دوڑ دوڑ کے سارے ٹکرے مار رہی ہیں اسے ایک دانے کے لیے, وہ دوڑ دوڑ کے ٹکرے مار رہی ہیں اس کے لیے, اور ٹکرے لگ رہی ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کچھ سارا مجھے جو دیتے تھے, جو تو پھیلایا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو, اپنے ٹائم کو, وہ اللہ تعالیٰ نے سکویز کر دیا. اور وہی چیز جو 12 13 14 گھنٹے میں مل رہی تھی وہ مجھے 3 گھنٹے میں, لٹرلی میں بتا رہا ہوں, 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا. اور میری زندگی میں زیادہ میں نے انجوائے کیا دین میں آنے کے بعد. فار ایگزامپل بہت سارے حلال انٹرٹینمنٹ سے آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس موٹر سائیکل ہے, بائک کا مجھے شوق ہے, میں بائک پہ چلا جاتا ہوں. میرے فرینڈز ہیں, ہم لوگ کبھی گلگت چلے جاتے ہیں, کبھی نلتر چلے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم بائکس پہ ہر ویک پہ جا رہے ہوتے ہیں بردرز کے ساتھ اپنے, اور ساتھ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, کہیں بیان ہوتا ہے تو بیان پہ چلے جاتے ہیں. تو مطلب کہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ دین میں آئے تو ڈرائی ہو گئی جی, اب تو ختم ہو گئی جی, لڑکی نے برقع پہن لیا ہے تو اب جناب اس کی زندگی ختم ہو گئی. یہ ایک مطلب عجیب سی بات ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی جب آپ دین کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. اور غلط جو ٹائم اور جگہ پہ آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم کو اور اپنی انرجیز کو, صرف وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کی زندگی سمٹ جاتی ہے, اور آپ کے لیے زیادہ جو ہے نا راستہ کلیئر ہو جاتا ہے, مشقت کم ہو جاتی ہے. میں نے تو یہ ریئلائز کی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ایسے ہی میرے خیال میں فضول بات ہے.
اس پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. جی اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر سر. سر آئی تھنک سب کے کویشچنس ہو گئے ایڈریس. اگر ابھی بھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں یا چیٹ باکس میں شیئر کر دیں. سر انشاءاللہ اس کو ایڈریس کر دیں گے. ادروائز سر آپ پلیز چھوٹی سی ایک دعا کروا دیں اور پھر اس کو اینڈ کر دیتے. تھینک یو جی سو مچ. سوال نہیں ہے تو بس دعا کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ آپ خالق ہیں، مالک ہیں یا اللہ، آپ رازق ہیں. تمام خزانے یا اللہ آپ کے پاس ہیں. صحت کے خزانے آپ کے پاس، ہدایت کے خزانے آپ کے پاس، مال دولت عزت شہرت یا اللہ یہ سب کے سب خزانے آپ کے پاس ہیں. اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ یا اللہ ہم ان خزانوں کو مخلوق کے اندر ڈھونڈتے ہیں. آپ نے فرمایا انتم فقراء الی اللہ، یا اللہ ہم آپ کی طرف فقیر ہیں، ہمیں اپنا فقیر بنا لیجئے. ہم وہ فقیر ہیں جس کو سب کچھ چاہیے یا اللہ. ہدایت کے خزانے کھول دیجئے یا اللہ، مال دولت کے خزانے کھول دیجئے اللہ. صحت آپ کی بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ، صحت کو برقرار رکھے یا اللہ. ایمان کے ساتھ صحت کو برقرار رکھے. ہسپتالوں میں یا اللہ لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی کڈنی فیلئر سے مر رہا ہے، کوئی ٹیومر سے مر رہا ہے، تڑپ تڑپ کے یا اللہ. دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ صحت آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے یا اللہ. اس صحت کو یا اللہ برقرار رکھے، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچائیں یا اللہ، موت تک یا اللہ. ایمان کے ساتھ ہمیں صحت عطا فرمائے یا اللہ. حق حلال کی روزی عطا فرما دیجیے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، اپنی معاشرت، اپنے معاملات کو ٹھیک اور اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ. ہر طرح کے حرام سے بچا لیجیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور دین کا کام کرتے کرتے مر جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ. جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے یا اللہ سب کو یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے، تکلیف میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، برما میں ہے، یا پھر شام میں ہے، سیریا میں، عراق میں، جہاں بھی ہیں مشکلات پریشانیاں یا اللہ ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائیے یا اللہ. ہمیں جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالسیف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. مسلمانوں کی جو آئیڈنٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا اللہ، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، جن کو آپ نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا تھا یا اللہ، اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں یا اللہ. اور جتنی بھی جو سیلیبریشنز ہیں، جیسے نیو ایئر ہو گئی، جیسے ویلنٹائن ہو گئے، جیسے کرسمس ہو گئے، ہمارے بازار اور ہمارے گھر اور ہمارا پورا معاشرہ ان سے بھرا ہوا ہے یا اللہ. یا اللہ ہمیں ہماری آئیڈنٹی جو ہے وہ واپس عطا فرما دیجیے اور ہمیں اوریجنل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ عطا فرما دیجیے یا اللہ. موت آئے تو مدینہ میں آئے، دفن ہو تو جنت البقیع میں دفن ہو. قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے یا اللہ. جتنے لوگ یہاں پر آئیں اور اس بیان کو سنا اور جو ہم نے سنا، جو بولا، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا یا اللہ ان سب کو یا اللہ ان کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا فرما دیجیے. ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ان کے اندر کسی قسم کی بھی وساوس ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی پرابلمز ہیں، مالی ہوں، جیسے صحت کی ہوں، جیسے بھی اللہ ان سب کو یا اللہ ختم فرما دیجیے. ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دیجیے
اور ان کو یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دیجئے، اور دین کا کام کرنے کے لیے ان کو سلیکٹ کر لیجئے، ان کو چوز کر لیجئے کہ دین کا کام کریں، اور اس طرح سے کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یا اللہ ہمیں، یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے پھر دوبارہ کلاس کر لیں، کیونکہ کل کلاس